बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद हरल का सलाम। जी, आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ी खबर आई है कि तस्नीम हैदर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफात किए हैं। कुछ अरशद शरीफ और इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ है और अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप तो खबर सुन ली होगी आपने अब मीडिया पर, लेकिन खबर की जानब चलते हैं कि खबर है क्या। लंदन में बड़ा इंकशाफ, अरशद शरीफ का कत्ल कौन, इमरान खान पर हमले की प्लानिंग हुसैन नवाज के दफ्तर में हुई, नून लीगी रहनुमा से शूटर मांगे गए, नवाज शरीफ और नासिर भट्ट पर बड़ा इल्ज़ाम, बरतानवी पुलिस स्टेशन में प्लानिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। तो ये असल में ये खबर थी। और जो लंदन में है, गुज़िश्ता ये 20 सालों से तस्नीम हैदर जो है वो मुंसलिक है नून लीग से। कुछ तो कह रहे हैं, लेकिन मरियम औरंगज़ेब और कुछ जो लीगी रहनुमा है उनके मुताबिक तो वो उनका हिस्सा नहीं है, लेकिन वो क्लेम कर रहा है कि मैं गुज़िश्ता 20 सालों से नून लीगी कैंप का हिस्सा हूँ और नून लीग लंदन से उनका तल्लक है और स्पोक्स पर्सन है वो। नवाज शरीफ ने उनसे कहा कि तस्नीम हैदर के बकौल नवाज शरीफ ने कहा मुझे कि शूटर आप मुहैया करें, तर्जमान मुस्लिम लीग नून लंदन। उसके बाद कहा गया आर्मी चीफ की तकर्री से पहले अरशद शरीफ और इमरान खान को रास्ते से हटाना है। तस्नीम हैदर पहली मीटिंग का उन्होंने अहवाल बताया कि कब मीटिंग हुई, सारी उन्होंने जो अपनी दी है डिटेल। पहली मीटिंग 8 जुलाई को, दूसरी मीटिंग 20 सितंबर को और तीसरी मीटिंग जो है वो 29 अक्टूबर को हुई है। और यहाँ पर कुछ सवालात बनते तो हैं मेरे, लेकिन हाँ उन पर भी बात करूँगा। सवाल ये है कि 20 जो पहली मीटिंग थी 8 जुलाई को, उसमें क्या कहा गया। वो उनके मुताबिक पहली मीटिंग में सिर्फ ये कहा गया कि अरशद शरीफ और जो इमरान खान है इनको हटाना है। दूसरी मीटिंग 20 जुलाई में, उसमें कहा गया कि अरशद शरीफ के लिए कीनिया में ढूंढ दें कोई शूटर्स, तो उनका बंदोबस्त करें। लेकिन इसने जवाब दिया, ये तस्नीम हैदर के बकौल है, इसने जवाब दिया कि मेरे पास नहीं है कीनिया में कोई ऐसा सोर्स। तो उसके बाद जो 29 अक्टूबर को एक मीटिंग होती है, उसमें कहा जाता है तब हाँ एक चीज़ है, मुझे एक चीज़ लगी है, सारे जो हैं मीडिया चैनल्स और सारे जो साफ़ी हैं उनका अपना एनालिसिस है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ है कि 29 अक्टूबर को ऐलान हो चुका था कि लॉन्ग मार्च निकलेगा और लॉन्ग मार्च का बाकायदा शेड्यूल आ गया था। तो तब 29 का वो भी कह रहा है कि 29 अक्टूबर को एक मीटिंग होती है, नवाज शरीफ, नासिर भट्ट और मरियम नवाज हो सकता है उसमें शामिल हो। तो ये भी आदमी कहता है मैं भी उसमें शामिल था। तो उन्होंने कहा कि शूटर्स चाहिए, शूटर आप मुहैया करें, हम आपको जगह देंगे इधर वजीराबाद में। तो इसको रास्ते से हटाना है, आर्मी चीफ की तकर्री है और तकर्री से पहले इसको हटाना है इमरान खान साहब को। तो ये वो क्लेम कर रहा है। अब दूसरी जानब से ना मरियम नवाज ने कोई बयान दिया है और ना ही कोई नवाज शरीफ ने बयान दिया है। हाँ, इसके मुतरादिफ आप देख लें या पाकिस्तान वाली मुस्लिम लीग में देख लें तो मरियम औरंगज़ेब ने इस पर एक बयान जारी किया है कि वो कह रही हैं कि हम इसको नहीं जानते, ये हमारा नून लीग का नहीं है। लेकिन कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, किसी पीटीआई के साथ भी तस्वीरें हैं इसकी, तस्नीम हैदर की, और दूसरी पीपल्स पार्टी के भी साथ हैं और नून लीग के भी साथ हैं। वो एक दूसरे का वो प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं, कोई किसी की तस्वीर शेयर करता है, कोई किसी की शेयर करता है। लेकिन असल में चीज़ है क्या? असल में ये चीज़ है कि ये बंदा तस्नीम हैदर एक स्पोक्स पर्सन है नून लीग का। और ये जब इनकी वालदा मरियम नवाज की वालदा बीमार थी, तब ये मरियम नवाज को अपनी गाड़ी में पिक भी करता था, पिक एंड ड्रॉप भी करता था हॉस्पिटल तक और घर से, ये सारे मामले उनको देखता था। और बार जब भी पीटीआई का कोई वहाँ होता था इकट्ठ और कारकुन इनके साथ गालम गलोच या
ایک احتجاج کرتے تھے تب بھی یہی رسپونڈ کرتا تھا، یہ بندہ ہی اپنے بندے کو لے کر جاتا تھا وہاں سیکورٹی اور ان کا مقابلہ کرتا تھا. تو چیزیں کچھ دال میں کالا کالا ہے، لیکن ایک چیز نہیں بولنی چاہیے. ایک چیز یہ چیز ہے کہ عمران خان صاحب نے جو نام بتائے ہیں ان سے وہ نام اصل چیز جو ہے وہ ہے، اصل چیز وہ ہے. کیونکہ ایک بندے نے جو نام بتایا عمران خان صاحب نے کوئی ایسے نہیں نام بتا دیے، ان کے پاس کوئی انفارمیشن تھی تبھی انہوں نے یہ نام بتایا ہے. تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے، وہ بھی ایف آئی آر میں ڈالیں، ان کو بھی انکوائری میں لیں اور ساری انکوائری کریں، ان سے بھی ان کو شامل کریں. جو نام آ رہے ہیں، ناصر بٹ ہے، نواز شریف ہے اور یہ تسنیم حیدر ہے اور جو بھی ہے مریم نواز یا باقی جو لوگ ہیں وہ اس کا جواب دیں، ان کے انٹرویوز کریں، ان کے سارا پوچھ تاچھ کریں، تو پھر یہ معاملہ سلجھے گا. ایک نظر سے دیکھا جائے تو نون لیگ کے لیے بہت بڑا دھچکا بھی ہے اور نواز شریف بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. اور دوسری نظر سے اگر دیکھا جائے تو دوسرا تسنیم حیدر نے بھی اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے کہ نواز شریف اس پر کیس بھی کر سکتے ہیں اگر انہوں نے نہیں کیا تو. اگر وہ سچے ہیں تو نواز شریف اگر سچا ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لندن میں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کو پولیس اسٹیشن لے جائیں، عدالت لے جائیں، اس کے بعد اس پر کیس کریں. تو ایک تو جو بھائی کو جرمانہ ہوا تھا وہ بھی واپس آ جائے گا، 8-10 کروڑ روپیہ بھی واپس آ جائے گا. اور یہ ایک اور چیز بھی ہو جائے گی کہ اور صادق اور امین بھی ہو جائیں گے. لیکن میرے پوائنٹ آف ویوز یہی ہیں کہ اس کو پیش کیا گیا ہے، یہ خود میرے خیال سے یہ ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے یہ ٹھیک بھی ہو یا نہ ٹھیک ہو، لیکن جو وہ الزام لگا رہا ہے نا وہ لندن میں لگا رہا ہے، کوئی پاکستان میں نہیں لگا رہا. یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. لندن میں الزام لگانا اور چیز ہے، پاکستان میں لگانا اور چیز ہے. لندن میں جو الزام لگاتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، یا تو اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے یا پھر وہ سزا بھگتتا ہے، یا پھر جھوٹا ہوتا ہے یا سچا ہوتا ہے. اس میں بیچ بچاؤ کا وہ معاملہ نہیں ہوتا. تو اس نے بھی سوچ سمجھ کے یہ سارے الزام لگائے ہوں گے. اللہ کرے وہ سچ کہہ رہا ہو یا جھوٹ کہہ رہا ہو، اللہ کرے وہ سچ ہی ہو اور سارے یہ بے نقاب ہوں جو ارشد بھائی کے سارے قاتل ہیں اور جنہوں نے یہ سارا ہمارے پاکستان میں ڈرامہ رچایا وہ بھی سارے ایکسپوز ہوں اور سامنے آئے. اور ایک چیز اور بھی ہے، اگر جو نہیں کیا نواز شریف نے یا ساری سازش نہیں ہوئی تو نواز شریف اس کو لے جائیں عدالت، سارا کچھ یہاں ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. اس کے بعد اگر پاکستان میں کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں پاکستان میں بند کمرے میں یہ فیصلے ہوئے ہیں اور کس نے کیے ہیں وہ نام بتا چکے ہیں، 3 بندوں کا نام بتا چکے ہیں. اور اگر یہ پاکستان میں ہوئے ہیں تو وہ بھی شامل ہوں گے اور اس کا پاکستان سے کنیکٹ ہوگا. میرے خیال سے اگر یہ سچی ہوئی بات تو پاکستان سے کنیکٹ ہوگا، کیونکہ پاکستان کے علاوہ یہاں سہولت کاری کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. لندن سے بیٹھ کر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہاں پر جو ہوا ہے وہ ایک گراؤنڈ پر جو پرفارم کرتے ہیں وہ بھی تو پلیز آنے چاہیے نا بیچ میں. تو یہ ایک نظر یہ بھی ہے. ایک سوال اور بھی ہے کہ طاقتور جو ہیں وہ بدنام ہو گئے ہیں اور انہوں نے سوچا ہے وہ ساتھی جو ہیں وہ بھی ساتھ میں لے کر چلیں یہ سارا معاملہ، اور جتنے بھی ہیں سب بدنام ہوں اور ساروں کا جو جن نے حصہ ڈالا ہے اس میں وہ بھی اپنا حصہ وصول کریں اور اپنا وزن خود اٹھائیں. تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن آنے والے دنوں میں کچھ اہم چیزیں ہونے والی ہیں. اور دوسری طرف ایک اور بڑی خبر ہے کہ وہ سمری ہے جو تعیناتی کی اہم تعیناتی آرمی چیف کی تعیناتی کی جو سمری ہے وہ موو ہو گئی ہے اور وزیر اعظم آفس میں وزارت دفاع کی جانب سے پیش کر دی گئی ہے. اس میں ان ہو گئے ہیں جی جنرل فیض بھی ان ہے اور اب تک کی جو خبر ہے، لیکن جو کوئی حتمی خبر نہیں ہے اور دیکھتے ہیں کون ہوتا ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ وزیر اعظم کے سامنے پیش ہو گئی ہے، اب اس پر کل والے دن میں انشاءاللہ اس پر فیصلہ آ جائے گا. ہو سکتا ہے آج ہی فیصلہ آ جائے اور لیکن جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے فیصلہ ہو گیا ہو. لیکن
بہت امید ہے، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ صبح کو وہ ہوگا فیصلہ، اور بدھ کو اور 22 تاریخ کو، تو دیکھتے ہیں اس کا بھی کیا نتیجہ آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھی، اور ان کی جو پارٹی ہے، رہنما ہے، انہوں نے بہت اچھا ایک کام کیا ہے کہ کیونکہ ان کو داد دینا بنتی ہے، کیونکہ جب یہ خبر آئی بہت بڑی تسنیم حیدر والی کہ اس نے کوئی انکشاف کر دی ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ایسا لو جی یہ وہ خوش نہیں ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تحقیقات کرنی ہے، اگر یہ کوئی پلانڈ ہے تو پلان بھی سامنے آئے، جو بھی چیز ہے وہ سامنے آئے، اگر ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی پراپوگنڈا نہیں کیا، انہوں نے بالکل تامل سے کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی ایسی پریس کانفرنس کی ہے، اور بالکل تامل سے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو شامل تفتیش کرنا چاہیے، اور ساری انکوائری میں ان کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے، ساری انکوائری کی جائے۔ تو یہ ان کی اچھی بات ہے کہ کچھ تو لوگ ہیں وہ اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ دو پارٹیاں ہیں، کیونکہ آج کل دو پارٹیاں ہی ہیں، ایک پی ڈی ایم اور دوسری طرف جو باہر ہیں عمران خان صاحب پی ٹی آئی، تو دو ہی پارٹیاں ہیں اب، تو یہ آپس میں گتم گتا ہو جائیں گی، جھگڑا ہو جائے گا، تو بیچ میں جو چند دن بچے ہیں اس میں ہم کوئی انہونی کر لیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے وہ بھی نہیں ہونے دیا، اور بالکل تحمل سے کہا ہے کہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کا تحقیقات کی جائے، ان کو بھی شامل کیا جائے۔ تو یہ ان کی اچھی بات ہے، اچھی پلاننگ ہے، اور اچھی طرح سے ویل ٹرینڈ اور ویل ایجوکیٹڈ دونوں لفظ ان پر فٹ آتے ہیں، تو ان کو بھی بہت زیادہ مسئلہ تو ان صحافیوں کو بھی ہوگا جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو سیاست نہیں آتی اور ان کو پتہ نہیں ہے سیاست کا، تو یہ بھی چیزیں ان کے سامنے ہیں کہ دیکھ لیں آج فیصلے کس کے درست ہیں اور کون کس جانب لے جا رہا ہے۔ اور ایک اور خبر آپ کو بتا دوں، لاسٹ ولاگ میں میں نے بتایا تھا کہ بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور عارف علوی جو ہیں وہ بالکل نزدیک ہیں ہر چیز کے، اور بالکل مذاکرات ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کے پاس جو آیا تھا پیغام اس کا عمران خان صاحب نے جواب بھی دے دیا ہے، اور بس چند دنوں میں آگے والے 3 سے 4 دن یا 26 کا کہہ لیں 26 تاریخ بہت اہم ہے، اور اس دن تک فیصلے ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف الیکشن کمیشن نے بھی ایک بیان جاری کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، اور چاہے آج کروا لیں، چاہے 2 مہینے بعد کروا لیں، جب بھی کروائیں ہم تیار ہیں، ہماری تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا ہر چیز ویل سیٹلڈ ہے، اور ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے، ٹھیک ہونے کی جانب جا رہی ہے، لیکن آپ کو ابھی لگے گا، ابھی 3-4 دن آپ کو ایسا لگے گا کہ ہر چیز بگڑ رہی ہے، بہت زیادہ تناؤ آ جائے گا، کیونکہ چیزیں اب سیٹل ہونے میں کچھ ٹائم تو لگنا ہے، اور جو بھی بات چیت ہونی ہے اس میں کچھ ٹائم تو لگنا ہے، اور اس میں سازشیں بھی ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی کچھ زور لگائیں گے کہ کچھ نہ کچھ کر کے ہم بچ جائیں، تو یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک اچھے اور جیتے جاگتے انسان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا مبینہ طور پر، اور بیرون ممالک 7 سمندر پار، تو وہ ایک اچھا آدمی تھا، نیک انسان تھا، اس کا قتل چھپ تو نہیں چھپ سکتا، اور نہ ہم چھپنے دیں گے۔ جو بھی ہوگا، جو بھی خبریں آئیں گی ہم بے نقاب کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔